तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल से मिलने के लिए बहुत शौक रखते थे और जब भी उनसे मुलाकात का वक़्त होता, तो आप अच्छे से खुशबू लगाते, तैयार होते और बहुत एहतमाम करते। और हज़रत जिब्राईल से आपने 2 दफ़ा फ़रमाया कि मेरा दिल करता है मैं आपसे और भी ज़्यादा मिला करूँ। तो हज़रत जिब्राईल उनको जवाब में फ़रमाते कि ये तो मेरे रब का हुक्म है, हम तो अल्लाह के हुक्म से ही उतर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं आते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मौका बहुत स्पेशल होता था, जब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती थी। और जिब्राईल कौन है जिनको कुरान ने अल्लाह ताला के यहाँ जो उनका मकाम बयान किया है कुरान में, रूह कहा गया, रूहुल अमीन कहा गया। और हर नबी रसूल जो आए उन तक मैसेंजर बनने वाले वो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं। तो सोचिए कि अम, जब जिब्राइल का मकाम ये और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शौक है, बल्कि किसी सहाबी या सल्फ के बारे में मैं पढ़ रही थी कि वो सबसे अच्छी और कीमती जो परफ्यूम है वो ताक रातों में इस्तेमाल करते थे कि मुमकिन है कि जिब्राइल मुझसे मिलने आए तो मैं अच्छे हाल में हूँ, और बड़े अच्छे लिबास का एहतमाम करते। तो आज की रात उन रातों में से हो सकती है। आखिरी ताक रातों के बारे में जो हदीस जो कुछ आपने सुना और पढ़ा, वो यकीनन आपने भी दोहराया होगा। दोहराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोटिवेशन पैदा होती है। और इस ताक रातों में मुमकिन है कि आप में से कुछ बहनों के ज़हन में ये सवाल उठे कि ये इबादत की रात है या इसमें हम नवाफ़िल पढ़ें, ज़िक्र करें। बेशक वो सब इस रात का हिस्सा है। तो हम इस सेशन का एहतमाम क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब तो आप ये सेशन खत्म होने के बाद ही जान सकेंगी। लेकिन एक जो रेफरेंस आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि कुरान में बार-बार आया है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, और कई जगहों पे ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, क्या तूने देखा नहीं? या पिछली कौमों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। हालाँकि मैं और आप कैसे देख सकते हैं? वो वाक़यात तो बहुत साल पहले हुए। तो इससे पता चला कि इंसानी दिमाग को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो वक़्त की कैद से आज़ाद है, वो सैर कर सकता है। तो क्यों ना हम आज कुछ ऐसे लम्हों की सैर करें, जिसके बाद यानी इस विज़िट के बाद आप देखेंगी कि आपके ईमान में और अल्लाह से ताल्लुक में इज़ाफ़ा होगा। और ये चीज़ आपके काम आएगी कि आज की रात आप मज़ीद कुछ इबादत करना चाहें तो उसमें इज़ाफ़े का सबब बनेगी। कुछ इंस्ट्रक्शन आज रात के हवाले से कि जब मैं ये सेशन शुरू करूँ, तो आप कुछ ऐसा काम अगर कर रहे हैं जो आपकी तवज्जो माँगता है, वो यानी सहरी के लिए छुरी का इस्तेमाल है या कोई ड्राइविंग या कोई ऐसी चीज़, तो आप ये सेशन लेने से गुरेज़ करें, क्योंकि हिप्नोसिस जो है वो आपके दिमाग को हिप्नोटाइज़ कर देता है। तो कोई काम जो आपकी तवज्जो माँगता है, आप उस दौरान ये ना सुनें, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन जो बहुत अहम है कि जब मैं हिप्नोसिस का इस्तेमाल करूँगी, तो इस दौरान मैं जानबूझ के कुछ ऐसे टॉपिक्स टच करूँगी जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मंज़र आए कि जिसमें आपकी कोई माज़ी की याद या कोई ट्रॉमा छिड़ जाए, तो आप थोड़ी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए वक़फ़ा ले लें, जाके पानी पी लें, जगह बदल दें, और अगर इस सब कुछ करने के बावजूद कि आपकी हालत बेहतर ना हो, तो आप छोड़ सकते हैं। और इट्स क्वाइट नॉर्मल कि आपको इस दौरान रोना आए। आप बेशक टिश्यू और पानी साथ लेकर बैठें, क्योंकि इस वक़्त तो हम रोज़े से नहीं हैं। ये कॉशन इसलिए दे रही हूँ कि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। लेकिन ऐसी कोई बहुत ट्रॉमे वाली बात, क्योंकि जनरल है ना, 1 टू 1 में तो हम बहुत डीप जा सकते हैं। इस वक़्त मुझे बहुत जनरल रहना है। और आपसे एक दरख़्वास्त है, अगर मुमकिन हो तो आप तमाम ताक़रातों के हिप्नोसिस सुनें, ताकि फिर हम आप में से जो बहनें इन हिप्नोसिस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकेंगी, तो हम इसका एक बहुत एडवांस लेवल भी करते हैं। तो आप अगरचे कि वो उसके 10-15 पाउंड चार्जेज़ होते हैं, लेकिन फिर आप एडवांस लेवल में आ सकते हैं।
لیکن ہر بگنر لیول پہ بندہ اس کو نہیں جوائن کر سکتا، جس پہ ڈیپ ڈاؤن آپ ہپنوسس یا جس کو نتھنگنیس کہتے ہیں، ہم اس میں لے کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ سب کے مائک آف ہیں اور کیمریز بھی آف ہیں، کیونکہ آن لائن مجلس کے آداب یہی ہیں کہ آپ سے جب ضرورت ہو تو آپ اپنا مائک بھی کھول سکتے ہیں اور کیمرہ بھی کھول سکتے ہیں۔ میں ابتدا کروں گی اور پورا وقت آپ میری آواز پہ ہی توجہ دیں گے، اسکرین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ کے لیے کسی ریلیکس پوزیشن میں بیٹھنا ضروری ہے، چونکہ کوئی میں پریزنٹیشن کوئی سلائیڈ نہیں دکھا رہی، تو اس لیے آپ چاہیں تو ہیڈ فون استعمال کریں اور آپ کسی ایسی پوزیشن میں جا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو اسکرین کو نہ دیکھنا پڑے۔ میں کچھ پہلے بریدنگ ایکسرسائزز کرواؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو مختلف جگہوں کا ہپنوسس این ایل پی کی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے آپ کو کچھ مقامات تک لے جاؤں گی۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی توجہ اپنی سانس کی طرف لے جائیں۔ چند آسان گہرے آسان سانس لیں۔ بالکل نارمل انداز سے جیسے آپ سانس لیتے ہیں۔ اور اب کی بار جب آپ سانس لیں گے تو ساتھ ہی آپ اپنا تناؤ خارج کریں گے۔ اپنی توجہ اپنے جبڑوں کی طرف لے جائیں۔ اپنے جبڑوں کا تناؤ خارج کریں۔ اپنے چہرے کے مسلز کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ آپ کی پلکیں بوجھل ہونے لگی ہیں، بہت بوجھل، بہت وزنی، اتنی وزنی کہ آپ کے لیے ان کو کھولنا مشکل ہے۔ اپنے سر کے اوپر کا حصہ، سر کے پیچھے کا حصہ سارا تناؤ خارج کر دیں۔ گردن کا پچھلا حصہ، دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ اور دونوں کندھے بالکل ریلیکس ہو رہے ہیں۔ اپنے بازو کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اتنا ڈھیلا کہ یہ بازو وزنی ہو چکا، اس کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ سکینت ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے آپ کے پاؤں تک جا چکی۔ پاؤں کی ایک ایک انگلی بالکل ریلیکس ہو رہی ہے۔ آپ بہت ہی پرسکون اور اطمینان کی حالت میں ہیں۔ اسی اطمینان کی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں، اور اس وقت آپ میری آواز کو بہت آسانی سے سن رہے ہیں۔ میری آواز، میری انسٹرکشن کو فالو کرتے جائیں۔ آپ کے گھر کا دروازہ
جسے آپ اچھے سے پہچانتے ہیں، اسے کھولیں اپنے تصور میں۔ جب آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہے تو آپ کو باہر ایک موٹر وے، ایک شاہراہ دکھے گی، بہت لمبی۔ اگرچہ کہ یہاں کچھ اندھیرا ہے، آپ کو اس موٹر وے کا دوسرا سرا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، آپ چل پڑیں۔ اس کے دونوں طرف کچھ سبزہ اور کچھ پہاڑ ہیں، آبادی نہیں ہے۔ قدم اٹھائیں اور اب آپ نے اس موٹر وے پہ چلنا ہے۔ اس موٹر وے، اس سڑک کے ٹیکسچر کو محسوس کریں اور اپنے پاؤں کو دیکھیں۔ ایک قدم، دوسرا قدم، چلتے جائیں۔ یہ بالکل خالی موٹر وے ہے۔ یہاں سے یہ موٹر وے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک حصہ دائیں مڑے گا اور ایک بائیں، اور یہاں پہ آپ کو اپنے دائیں یعنی رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہے۔ اور یہاں ایک بیگ پڑا ہے، شولڈر بیگ، جسے آپ نے کندھے پہ پہن لینا ہے۔ اس بیگ کو پہن کر آپ اپنے رائٹ سائڈ کی موٹر وے پہ پاؤں رکھ چکے۔ اب یہاں سے آپ کی ماضی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں۔ پہلا منظر، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اپنے پیدائش کے منظر کو آبزرو کریں۔ ماں باپ کے چہروں کو یاد کریں، بہن بھائی، یا اگر وہاں کوئی اور لوگ بھی موجود تھے۔ اس منظر کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ کیا یہاں پہ خوشی کی کیفیت ہے۔ کیا آپ کی لڑکی یا لڑکا ہونا کسی کے لیے قابل اعتراض تو نہیں؟ یہ منظر کیسا تھا؟ اس منظر کو دیکھ کر اگر آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، کوئی ایموشنز، تو یاد رہے کہ آپ نے جو بیگ پہنا ہے اس کے اندر خود بخود ایک پتھر ایڈ ہو جائے گا، اور آپ نے سچائی کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ کسی منظر کو بدلنا نہیں، بلکہ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہے۔ فاسٹ فارورڈ کریں، اپنے آپ کو کرالنگ کرتا دیکھیں۔ بچپن کا وہ منظر جہاں آپ بالکل امیچور تھے، جہاں آپ دوسروں کی مدد کے محتاج تھے، اس جرنی کو دیکھیں۔ اس منظر میں دیکھیں کہ ارد گرد کے لوگ کیا سپورٹیو ہیں، کیا آپ کو وہ ساری نرچر انوائرمنٹ، وہ ماحول مل رہا ہے جو اس عمر میں ایک بچے کو چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں یا کوئی گارڈین تھا جس نے بھی آپ کی پرورش کی، غور سے اس منظر کو دیکھیں۔ 2 3 4 سال تک کی عمر، ان مناظر میں اگر کہیں کوئی اداسی چھپی ہے تو آپ کو اپنے بیگ کے اندر ایک اور پتھر محسوس ہوگا، اور اس کو آنے دیں۔ اب 5 سے 10 سال کی عمر، بٹوین 5 to 10 years، یہ عمر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس عمر میں آپ کے ساتھ جو بھی پیش آیا، وہ ساری زندگی آپ کے دماغ کی پروگرامنگ کر چکا۔ جو اس وقت ہوا وہیں آپ کی عمر کے آخری حصے میں ہوگا۔ آپ اٹریکٹ کریں گے ان چیزوں کو۔
جرنی کا یہ حصہ کچھ مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ کسی کھلونے کا ٹوٹ جانا، کسی سہیلی کا اسکول چھوڑ کے چلے جانا، ماں باپ کی کسی جملے لڑائی کو دیکھنا، حتیٰ کہ بہن بھائیوں سے لڑائی، یہ سب باتیں دماغ پہ اثر ڈالتی ہیں۔ اپنے آپ کو جج نہ کریں، کیونکہ اس وقت ایموشنز، جذبات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ بس اس عرصے کو آبزرو کریں۔ اس دوران کچھ ہوا، یہ وہ وقت ہے جب آپ کے دماغ میں سافٹ ویئر فٹ ہوا۔ اگر آپ کو ویلیو نہیں ملی تو آپ سیلف ریجیکشن موڈ میں چلے گئے۔ اگر ویلیو تو ملی، سپورٹ بھی ملی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ آپ پیپل پلیزر بن گئے۔ آپ نے اس عمر میں اپنے اندر یہ بٹھا لیا، I have to make everybody happy. This is my responsibility. مجھے سب کو خوش کرنا ہے، ہمیشہ مجھے پیچھے بھاگنا ہے۔ ممکن ہے اس کے پیچھے کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو سکتا ہے کوئی فزیکل یا وربل ابیوز پیش آیا ہو، ہاں وہ زبان کے الفاظ تھے جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، یا کسی کی غیر مناسب ٹچ وہ دماغ میں فریز ہو گئی۔ اب یہاں پہ اگر تکلیف دہ میموری آ رہی ہے تو لمبے اور گہرے سانس لیں۔ آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں، بالکل نہ گھبرائیں۔ یس اٹ ڈڈ ہیپن۔ ہم سب اس جرنی میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلی نہیں، آپ اکیلے نہیں۔ آبزرور بنیں اور اسی جرنی کو جاری رکھیں۔ اس جرنی کو ادھر ہی سے ہم لے کر آگے چلیں گے۔ ٹین ایجر اور شادی سے پہلے کا اور بعد کا وقت ابھی آپ کے بیگ میں ہم نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آپ کا بیگ اب کچھ وزنی محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ بوجھ تو وہ جو آپ نے خود اٹھا رکھے ہیں، اور کچھ بوجھ زندگی میں چلتے چلتے دوسروں نے ڈال دیے۔ وہ رویے، وہ بار بار کی ریجیکشن، وہ ایکنالجمنٹ نہ ملنا، اپنوں ہی کی ناقدری، وہ جو آپ نے قربانیاں دیں جن کو ایکنالجمنٹ نہیں ملی۔ آج کی رات آپ کو اپنے رب سے فریاد کرنی ہے، اور جب بات رب کے پاس جانے کی ہو تو لیمیٹیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ کو ایسا نہیں سوچ کر جانا کہ میں کیا لے کر جاؤں اور کتنا مانگوں اور کیا مانگوں۔ بس چلتی جائیں، اپنے بیگ کے بوجھ کو محسوس کریں، اور اس شاہراہ سے اب آپ واپس جب آئے ہیں وہاں سے اب آپ کو لیفٹ مڑنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے لیفٹ طرف جو شاہراہ ہے اس پر قدم رکھا، یہ شاہراہ کے سامنے کچھ ندی بہہ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی ندی ہے، آپ اس کو بآسانی کراس کر سکتی ہیں۔ موٹر وے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، آپ پتھروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے اس ندی کو کراس کریں۔ یہ اس کا کنارہ ہے، آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اطمینان سے چلتے جائیں۔
اسی بیگ کے ساتھ اور اس ندی کو پار کر کے آگے ایک کھلا میدان آ چکا. اس میدان کی طرف جائیں اور اس کی گھاس کو محسوس کریں. آپ کو اس کا ٹیکسچر محسوس ہوگا. آگے چلتے جائیں اور اب آپ کو یہاں پہ کچھ درخت دکھائی دیں گے. لمبے لمبے اونچے درخت. چلتے چلتے ایک دو درختوں کو ٹچ کریں. اس درخت کی چھال، اس کی سکن کو محسوس کریں. وہ کھردری سے یہ چھلکے، اس کا ٹیکسچر. یہ نئی جگہ ہے اس لیے آپ کیوریس ہو رہے ہیں. اینڈ اٹس اوکے. بس اس کو جاری رکھیں. ایک اور قدم آگے، دوسرا قدم، تیسرا قدم، یہاں تک کہ اب یہ درخت ختم ہو گئے اور سامنے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو چکا. یہاں صرف پہاڑ ہیں. اس میں سے ایک پہاڑ بہت ہی خاص ہے اور آپ کو اسی پہاڑ پر چڑھنا ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. کوہ طور. اس کو ہاتھ لگائیں، اس پہاڑ کے ٹیکسچر کو محسوس کریں اور اس پر چڑھنا شروع کر دیں اسی شوق کے ساتھ جس طرح حضرت موسیٰ بھاگے چلے آتے تھے. اور جب وہ یہاں نہیں ہوتے تھے تو ان کا دل ادھر ہی اٹکا رہتا تھا. اور ایک دن تو اللہ سے ملاقات کا وقت طے تھا اور وہ اس سے قبل آ گئے اور کہنے لگے اللہ میں جلدی سے آ گیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے. اس شوق اور جذبے کی کیفیت کو پیدا کریں. یہ موقع آپ کو مل رہا ہے. اپنے تمام بوجھوں کے ساتھ یہاں چڑھنا شروع کر دیں. ممکن ہے آپ کا تھوڑا سا سانس پھولے. آپ کے بیگ میں پانی کی بوتل بھی ہے، آپ وہ نکال کر پی سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے. چڑھتے جائیں، چڑھتے جائیں اور ہر قدم پہ اس سفر کو یاد کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر تھا. اور اوپر اور اوپر. آپ بآسانی اس منزل کو، اس سفر کو طے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اب آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی ایسی جگہ آ گئی جو ہموار ہے، بالکل سموتھ ہے، فلیٹ ہے، کہ وہاں پہ بیٹھنا اور ریسٹ کرنا ممکن ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. اس جگہ کی عظمت کو محسوس کریں جس کا ذکر قرآن نے کیا. کوہ طور کا یہ پہاڑ آپ کو پوری تاریخ سنا رہا ہے، وہ تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے. اس وقت آپ کے دل میں وہی جذبات ہیں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، یا کم از کم ان جذبات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ وقت اور یہ جگہ جتنا زیادہ اس کے بارے میں سوچیں گے وہ خود بخود ایموشنز آئیں گے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟
اب وقت آ چکا کہ اپنے بیگ کو اتار کر رکھ دیں اور ایک ایک پتھر کی ڈھیری لگاتے جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ شاید وہ 2 اور 3 پتھر ہی تھے، لیکن جب بیگ کھولا تو یہاں تو پتھروں کا ڈھیر لگ گیا۔ مگر آنے دیں سارے بوجھ۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی چھوٹا پتھر ہے یا بڑا ہے تو کون سا پہلے نکالوں، حتیٰ کہ اگر آپ کے گھر میں نمک ختم ہے یا آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، تب بھی وہ پتھر آپ نے یہاں رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، کوئی پیمانے نہیں، کوئی لمٹس نہیں، اور آپ کو آج لمٹ لیس ہونا ہے۔ کوئی بوجھ آج آپ نے واپس نہیں لے کر جانا، رکھ دیں، سارے پتھر رکھ دیں، اور آپ رکھتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد۔ یہ پتھر جو بھی آپ نے رکھا، یاد ہے وہ لمحہ، وہ تکلیف دہ جملے جو دل کو چھلنی کر گئے تھے، آپ بھول نہیں سکے۔ اس کا بوجھ کبھی کبھی سنائی دیتا ہے، رکھیں اس پتھر کو۔ اگلا پتھر، یہ بیماری کا پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جو تکلیف بن کر آپ کو آپ کے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ آپ کی کوئی الرجی ہو، ممکن ہے آپ کو رات کو نیند نہ آتی ہو، ممکن ہے کہ آپ کے بچوں میں سے کوئی بیمار ہے، آپ کے کوئی پیاروں میں سے بیمار ہے، یہ اس کا بوجھ ہے، اس کو بھی رکھیں۔ اس سے اگلا پتھر، ممکن ہے شوہر جسے لباس کہا گیا، اور لباس جب چبھے تو اس سے زیادہ کی تکلیف کوئی نہیں ہے، ممکن ہے یہ پتھر زیادہ بڑا ہو، اور آپ جب بیگ سے نکالیں تو دونوں ہاتھ وزن لگا کر، زور لگا کر آپ کو یہ وزن اٹھانا ہے، مگر اٹھا لیں، ہمت کریں۔ اب اس ڈھیری کو دیکھیں، پتھروں کی یہ ڈھیری جو آپ اٹھائے پھر رہے تھے، اور اب آسمان کی طرف دیکھیں اور فریاد کریں، میرے رب، ان بوجھوں کے ساتھ آئی ہوں، ان بوجھوں کے ساتھ واپس مت بھیجنا۔ اس جگہ پہ آ کر تجھے پکار رہی ہوں جہاں بوجھ اتر جاتے ہیں۔ تو رب العالمین ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، اور بندے پر رب رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اب آپ کو سامنے ایک جائے نماز دکھتا ہے، اس جائے نماز کو آپ نے ایگزیکٹ وہاں بچھانا ہے جہاں 2 پاؤں کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہاں پر جائے نماز بچھا لیں اور 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں۔ اب دوبارہ سے تصور کریں، سجدے تو آپ نے بہت کیے، لیکن اس جگہ کا سجدہ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ تصور کریں حضرت موسیٰ کی عبادات کا، وہ جو اللہ کے ساتھ وقت گزارتے تھے، یہاں آ کر بھول جائیں کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کون ہیں، آپ کی ذات، آپ کی شناخت سب بھول جائیں، خود کو تھوڑی دیر کے لیے فنا کر دیں، گم کر دیں خود کو، ان لمحوں میں گم ہو جائیں۔ آپ کو اجازت ہے،
کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر خود کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس پہاڑ پر آ کر آج آپ آزاد ہوں گے۔ اللہ کی غلامی میں ہی آزادی ہے۔ اور جب آپ اس پہاڑ پر سجدے میں سر رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا وجود کتنا ہلکا ہو رہا ہے۔ اس سے قبل کہ آپ وہ ہلکا پن محسوس کریں، آپ کو اپنے پتھروں اور اپنے بوجھوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ سے کچھ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آپ کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ آج بالکل اجازت نہیں۔ آج آپ نے اپنی ججمنٹ نہیں کرنی۔ آج اپنے آپ کو لیکچر نہیں دینا۔ بس جو ہے زندگی، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ سجدے میں سر رکھیں، اللہ رب العالمین کی وسعت، اس کی ربوبیت کو اور اپنی عبدیت اور اپنی غلامی اور اپنی حیثیت کا تصور کریں۔ جانتے ہیں آپ کیا ہیں؟ کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ، اور وہ رب ہے، پوری کائنات کا رب۔ ہماری سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو وہ جاگ جاگ کے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ کائنات کو مسخر کر دیا ہے اس نے۔ روز صبح آپ کے لیے سورج نکلتا ہے، آپ کو آکسیجن ملتی ہے، کسان بیج بوتا ہے، آپ کے لیے زمین غلہ اگاتی ہے، بادل پانی لیے پھرتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں آپ کی سروسز کے لیے۔ جو کچھ آسمان پہ چڑھتا ہے اور جو نیچے اترتا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ستاروں کو باندھ رکھا ہے اس نے اپنی حدوں کے اندر، ورنہ یہ زمین برباد ہو کر رہ جائے۔ زمین کے نیچے ایک دنیا آباد ہے، اس کو اس نے روک رکھا ہے۔ وہ جو خود کہتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنو، گن کے دیکھو میری نعمتوں کو، نہیں گن سکو گے۔ ہار مان لو، نہیں گن سکو گے۔ تو کیوں نہ آج ہار مان لیں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ اے رب، تو میرا رب اور میں تیرا عبد۔ عبد پر رب رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اسی سوچ اور کیفیت میں آپ نے 2 رکعت ادا کیے۔ اب اپنے پتھروں کو دیکھیں، ایک ایک پتھر کو سامنے رکھیں تو ہر پتھر کے اندر آپ کو اس طرح کچھ فلمیں چلتی دکھیں گی جیسے موبائل کی اسکرین پر آپ فلم دیکھ سکتے ہیں، چلتے ہوئے منظر۔ وہ جو آپ نے بچپن کا منظر دیکھا تھا، وہ منظر آپ کو اس پتھر میں حرکت میں دکھ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھیں، محسوس کریں، اور وہ وقت جو 5 سے 10 سال کی عمر کے درمیان تھا، اس منظر کو دیکھیں۔ اس سین کو چلنے دیں اور ساتھ ایک نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھ لیں۔ پھر اس سے اگلا پتھر، اس سے اگلا پتھر، ان پتھروں کی ڈھیری کو سامنے رکھ لیں، اور اب
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ سارے بوجھ، زندگی بھر کے بوجھ، آج آپ کو آزاد ہونا ہے۔ آپ بے بس ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں ڈیڈ اینڈ آ سکتا ہے، لیکن ایمان رکھیں جس کو پکار رہے ہیں وہاں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں۔ وہ کن فیکون کہنے والی ذات ہے۔ آپ ہار سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ اس لیے اپنی حیثیت اور وسعت کو دیکھ کر نہیں کچھ مانگنا۔ آپ کے لیے بہت ساری باتیں ممکن ہیں اور کچھ ناممکن، اور کچھ مشکل اور کچھ آسان۔ یہ سارے الفاظ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ آسمان پہ یہ ڈکشنری نہیں ہے، وہاں سے تو ایک اعلان ہوتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انہی دعاؤں کو آنسوؤں کی شکل میں آنے دیں، اپنے رب کو گریہ زاری سے پکاریں۔ جو کہنا چاہتے ہیں اس سے کہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ان پتھروں کو اٹھانے کی۔ زندگی کے جس حصے میں بھی پتھر پڑے ہیں، ہاں وہ دل پہ ہیں، دماغ میں ہیں، کندھوں میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آج آپ کو آزادی ملے گی۔ اس بچے کی طرح ضد پکڑ لیں جو ماں باپ سے منوا کے رہتا ہے۔ بس اصل شرط وہ خلوص ہے۔ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی، اور وہ خلوص تو خود ہی پیدا ہو گیا نا، کیونکہ آپ کوہ طور پہ کھڑے ہیں۔ ٹیک یور ٹائم، میک موسٹ آف اٹ۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے اللہ کے قرب کو محسوس کریں۔ اس وقت کوہ طور پر کھڑے، اللہ تو شہرک سے قریب ہے ہی، لیکن اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ واقعی سچ میں قریب سے آپ کی آواز سن رہا ہے۔ محسوس کریں اللہ کو، آپ کا اپنا اللہ، اپنا رب، جس نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا۔ ٹیسٹ آئے، چیلنجز آئے زندگی میں، لیکن اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا۔ محسوس کریں اس کو اور پگھل جائیں آج۔ کوئی ایگو نہ آنے پائے، اپنی میں کو ختم کر دیں، فنا ہو جائیں۔ بس ایک ہی حیثیت یاد رکھیں کہ وہ رب ہے اور آپ عبد۔ جب آپ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں تو اب کچھ حرکت ہوئی ہے، اور آپ نے اس حرکت کی آواز سنی اور ارد گرد دیکھا کہ ایسا کیا ہوا، یہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ حیران رہ گئے کہ وہ پتھر ریت کا ڈھیر بن چکے، ڈیزالو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر پتھر آہستہ آہستہ ریت کی شکل میں بکھرتا جا رہا ہے، اور آپ حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں دونوں مٹھیوں سے ریت بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بار بار ریت کے اندر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین نہیں آ رہا یہ بوجھ کدھر گئے۔ پھر آپ کو خیال آتا ہے
لیکن حقیقتیں تو وہی ہیں، جب واپس جانا ہے تو زندگی تو وہی ہے، لیکن آپ کے دل کی کیفیت بدل چکی نا۔ آپ کی سیلف ڈسکوری شروع ہوئی ہے آج کے بعد۔ آپ کی زندگی پہلے جیسے نہیں رہے گی۔ بھلا کوہ طور پہ آ کر کوئی پہلے جیسا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ عشق کی منزلیں ہیں، ان کو آپ نے عشق کے ساتھ طے کرنا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو آپ زیادہ راہ لے کر جائیں گے وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس سکینت کو محسوس کریں جو آپ کے وجود میں اتر رہی ہے۔ اور اب جہاں آپ نے نماز ادا کی، وہاں سامنے آپ کو ایک گفٹ، ایک باکس نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر خوبصورت سا ربن بندھا ہوا ہے، بہت خوبصورتی سے پیک کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے نام کا ٹیگ لٹک رہا ہے۔ آپ تجسس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ گفٹ کیا واقعی میرے لیے ہے؟ اور آپ بہت ہی شوق سے اس کا ڈھکن اتارتے ہیں تو اندر سے ایک کرسٹل نکلتا ہے، ایسا پتھر جو سی تھرو ہے، چمکتے ہوا جیسے شیشہ، بہت ہی خوبصورت۔ لیکن یہ صرف کرسٹل نہیں ہے۔ جب آپ اس کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کچھ منظر دکھتے ہیں۔ اب آپ کا رب آپ کو بتا رہا ہے کہ ہاں، جہاں کچھ دل سخت ہوئے، جہاں اپنوں نے ہی اپنوں کو کنویں میں پھینکا، جہاں اپنوں نے ہی اپنوں کو ریجیکشن دی، وہاں ایسا بھی تو ہوا کہ میں نے تمہاری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے جن کے اندر تمہارے لیے اخلاص تھا، غیروں کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دی۔ وہ جو فلاں جگہ ایک دکاندار نے بھی تمہاری مدد کی تھی نا، میں نے ڈالا تھا اس کے دل میں۔ وہ جو فلاں وقت فلاں واقعہ ہوا، وہ میرا حکم تھا، یہ بائی چانس نہیں تھا، میری پلاننگ تھی۔ میں جانتا تھا تم کس حال میں ہو، میں کمفرٹ دیتا تھا۔ وہ فلاں وقت جو تم نے لیکچر سنا تھا، وہ بائی چانس کلک نہیں ہوا تھا۔ وہ جو فلاں تاک رات تم نے ایک پروگرام سنا، وہ بھی بائی چانس نہیں تھا۔ میں کبھی بندے بھیج کر، کبھی کسی شکل میں تمہیں کمفرٹ دیتا رہا، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ میرا فضل ہمیشہ تمہارے شامل حال رہا۔ زندگی میں پیچھے نظر ڈالو، کیا معجزے نہیں ہوئے؟ کیا ایسی جگہوں سے راستے نہیں کھلے؟ کیا ایسی جگہ سے مدد نہیں آئی جہاں تو اسے تم نے سوچا بھی نہ تھا؟ کہاں کہاں سے لوگ تمہاری زندگی میں آتے چلے گئے، ممکن ہے وہ رشتہ دار نہ ہوں، وہ کوئی دور پار کا جاننے والا، مگر یہ سب بھی تو میرا فضل تھا نا، یہ تحفے تھے تمہارے لیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، نظریں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نظروں کو بھی پا لیتا ہے، وہ بہت باریک بین ہے، وہ خبر رکھتا ہے۔ آپ اس کرسٹل کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک نور آپ کے وجود میں سرایت کر گیا، وہ کرسٹل ڈیزالو ہو کر روشنی بن گیا، اور آپ اس روشنی، اس نور سے نہا رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض،
اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ آپ کے اوپر نور، آپ کے دائیں نور، آپ کے بائیں نور، آپ کے دل میں نور، آپ کی ہڈیوں میں نور، آپ کی گوشت میں نور، آپ کی اسکن میں نور۔ آپ نور سے نہا رہے ہیں، اس نور کو محسوس کریں۔ یہ نور ہے اللہ کا، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور ایک نور اس نے آپ کو پکڑا رکھا ہے قرآن کی شکل میں، جو ہر وقت میسر ہے۔ اب آپ تیار ہیں کہ رب کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں نئے جذبوں کے ساتھ، ایک اور ملاقات کے دن تک۔ اور جب آپ اپنا بیگ اٹھا کے چلنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں قرآن کا ایک مصحف ہے۔ اسے اٹھائیں اور آنکھوں سے لگا لیں۔ اصل میں رب کا یہی تحفہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور آپ جب بھی قرآن سے بات کریں گے تو قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا ہلتا ہے تو دوسرا بھی ضرور ہلتا ہے، جیسے ٹیلی فون کی لائنیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کنیکشن ہے جسے آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور باقی زندگی جو بھی وقت بچا ہے، بالخصوص رمضان کا مہینہ، ہاں وہ 5-10 منٹ ہو، وہ جتنا بھی وقت ہو، لیکن یہ کتاب آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ آپ کے غموں کا علاج، آپ کے سینے کی ٹھنڈک اور آپ کی آنکھوں کا نور ہے۔ اس بیگ کو آپ پہن لیں اور اب ہلکے ہو کر واپسی کا سفر شروع کر دیں۔ ایک دفعہ پلٹ کر کوہ طور کو پھر دیکھ لیں۔ یہ کوہ طور آپ کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کچھ تھوڑے اداس محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ یہ سفر ختم ہو، لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کوئی ویزا نہیں چاہیے، کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ کچھ پتھر آ گرے ہیں، کوئی بوجھ ہیں، ڈونٹ وری، کوہ طور پہ چلے جائیں، اپنی فائلیں بنا لیا کریں، اپنے کیس، اپنے پتھر سب وہاں رکھیں، اور یہ نہیں سوچنا کہ کون سا پتھر، کبھی بھی نہیں سوچنا، کبھی لمٹس نہیں رکھنی۔ وہ کہتا ہے نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگنا، اور دیتا بھی کون ہے؟ مانگے بنا بھی اور مانگ کر بھی۔ مانگنا سیکھیں، مانگنے کا تعلق بہت خوبصورت ہے، اور وہ نہیں کہے گا روز کیوں آ گئے، جتنا دفعہ مرضی جائیں، 24 گھنٹے وہاں سر رکھ دیں۔ وہ نہیں کہے گا کہ آج کیوں یاد کیا، کل کیوں نہیں کیا، وہاں تانے نہیں ملتے، بے فکر ہو کر جا سکتے ہیں۔ اسی خوشی، اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ اس پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ واپسی کا سفر بھی آسان ہے، اور آپ چاہیں تو نشانی اور یادگار کی طور پر کوہ طور کا کوئی پتھر، کوئی پیس اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ وہاں سے آپ
اتریں، آگے چلیں، یہ پہاڑی سلسلہ، پھر اس کے بعد وہ درخت جہاں سے آپ نے ایک دو درختوں کو ٹچ کیا تھا، وہاں سے واپس آپ نے ایک ندی بھی پار کی تھی اور غالباً کوئی میدان بھی آئے تھے، اور پھر وہ ندی موٹر وے سے جا ملی تھی، وہ شاہراہ، وہ سڑک جو آپ کے گھر کے دروازے سے شروع ہوئی تھی، آپ اسی راستہ سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے تک آتے ہیں اور بآسانی دروازہ کھول کر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس بیگ کو کہاں رکھوں۔ یہ بیگ آپ کو وہاں رکھنا ہے جہاں یہ صرف آپ کو دکھائی دے گا، یہ آپ کا سیکرٹ ہے۔ یہ بیگ آپ کو ہمیشہ کوہ طور کے سفر کی یاد دلاتا رہے گا، اور آپ اس کو جہاں چاہیں رکھیں، یہ محفوظ ہے۔ اسی حفاظت کی کیفیت کے ساتھ اطمینان، ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، ان تمام باتوں کو محسوس کرتے ہوئے، ایمان کو فریش کرتے ہوئے آپ واپس اس جگہ پہ آ چکے جہاں سے آپ نے یہ جرنی شروع کی تھی، اور ان یور اون ٹائم آپ اپنی آنکھیں کھول دیجئے اور اپنی جگہ پر پوری طرح واپس آ جائیں۔ بالکل سی جیسے لگا لیں کھردری سی ہوتی ہے اور اس پہ وہ پاؤں چلتے ہوئے، تو مجھے ایسے میں نے وہ چیز محسوس کی کہ میں وہ چل رہی ہوں وہاں پہ، اور ایون کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھنا، ندی کو پار کرنا، یہ ایسی یعنی خوشی تھی کہ جب ہم زندگی کے بہت سے سفر کرتے ہیں، لیکن اس سفر میں ہمیں تھوڑی سی انگزائٹی ہو جاتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، چیزوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ سفر ایسے جیسے انسان کوئی خوشی خوشی میں، یا پتہ نہیں کتنی اچھی چیز ملنے والی ہے، تو مجھے یہ سفر ایسا لگا۔ تو میں نے بہت ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح محسوس کرنے کی کوشش کی، تو اور اس پورے سفر سے مجھے بہت تسلی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، جی، بہت شکریہ میں آپ کا جمیلہ۔ بہت شکریہ کرنا چاہوں گی۔ ہاں، بہت شکریہ شمائلہ۔ اچھا، ماشاءاللہ کافی ساری بہنیں ہیں، میں جسٹ یہ میک شور کرنا چاہ رہی ہوں کوئی ایسی تو نہیں ہے جو ابھی کوہ طور پہ ہی رہ گئی ہوں اور واپس نہ آئی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ مجھے فون کالز کر کے کہیں کہ بھئی اگلے پروگرام میں ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بھیج رہے، کیونکہ واپس نہیں کوئی آیا تھا۔ تو اس لیے پلیز میک شور کہ آپ سارے واپس گھر جائیں، کیونکہ آپ لوگوں نے سحریاں بھی بنانی ہیں، کل روزہ بھی رکھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔ تو آپ کو 2 وے ٹکٹ لے کر میں گئی تھی، تو آئی ایم شور کہ آپ سارے واپس آ چکے ہوں گے۔ تو ان کیس کوئی بندہ بھی کوہ طور پہ رہ گیا تو مجھے ابھی سے بتا دیں۔ بس آخری ہمارے چند منٹ ہیں، اگر کسی کا کوئی اگلی بار بھی انشاءاللہ میں بھی کہ ہم مچھلی کے پیٹ والے واقعے کو وزٹ کریں یا حضرت یوسف کا، ڈیپینڈنگ کہ مجھے کس طرح کی دعائیں میرے ساتھ شیئر ہوں گی، اس حساب سے ہم اگلا ہپنوسس ڈیزائن کریں گے۔ اور ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر خود سے کبھی بھی میڈیٹیشن کرنا چاہیں تو اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، کہ صرف فاتحہ 2 وے کمیونیکیشن ہے، تو یعنی نماز کے اندر تو ہے ہی، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ عبادت اس طرح کریں نا کہ بھئی تھوڑی دیر کریں، پھر تھوڑی سی بریک لیں، پھر جیسے تھوڑی دیر بیٹھ کے، تو آپ اس میں تصور کریں الحمدللہ رب العالمین بولیں اور پاز لیں، رک جائیں،
کیونکہ جو جملہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو محسوس کریں. اس کا ایڈوانس لیول ہوتا ہے کہ ہم آپ کو نتھنگنیس میں لے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی سوچ نہ ہو، لیکن فی الحال اس جواب کو سننے کی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ خود بخود ڈیپ ڈاؤن جانا شروع ہو جائے گا. شروع میں ممکن ہے کہ آپ 15 منٹ میں صرف ایک آیت کا جواب یا کچھ فیل کر پائیں، اور ممکن ہے آپ کی گرپ بہت اچھی ہو اور آپ پوری سورہ فاتحہ کو کر سکتے ہو. اور بعض اوقات سورہ فاتحہ کی میڈیٹیشن 2.5 گھنٹے بھی لے سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنے انگیج ہیں. میڈیٹیشن فائدہ کیا دیتی ہے، ہپنوسس اور یہ سارے سیشن، یہ آپ کے فوکس کو میں اضافہ کرتی ہے. اور جب آپ کا فوکس اچھا ہوگا تو آپ کی عبادات جو کہ آپ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس کو کرنے میں آسانی ہوگی. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ ہمارے جیسے اگلے جو تاکراتو کے آ رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس کو بھی ضرور جوائن کریں. کیونکہ اب یہ رات ہی کے وقت اسی ٹائم پہ، یعنی جتنی بھی تاکراتیں آئیں گی اس میں ہم یہ ہپنوسس کرواتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے ریگولر سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں ہپنوسس کے. تو ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف چلیں گے. اگر کسی